अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन बंद होते ही ज़ावियार ने हाथ में पकड़ा मोबाइल ज़ोर से बेड पर पटका। तकलीफ़ की शिद्दत से आंखें लाल होने लगीं। नम आंखों से उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। क्या चाहा था मैंने? ज़िंदगी में एक चीज़ तुझसे मांगी थी अल्लाह, मगर तेरे घर में उस अजीम मुकाम पर खड़े होके भी मैंने तुझसे उसे मांगा जहाँ लोग अपनी आखिरत व बख्शिश की दुआएं करते हैं, तेरी मोहब्बत मांगते हैं। मगर मैंने वहाँ भी अपनी मोहब्बत मांगी, मगर तूने मुझे नहीं दी। अल्लाह, तेरे घर में आए हुए मेहमान तुझसे जो मांगते हैं, तो इन्हें दिए बगैर नहीं रुखसत करता। मैंने भी तो तेरे घर से दुआ की थी, फिर तूने कबूल क्यों नहीं की? आज वो मुझसे दूर हो रही है, हमेशा के लिए। मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा सब? अल्लाह, मुझे सब्र दे, बर्दाश्त दे। मैं तेरी नाशुक्री नहीं करना चाहता, तेरी रज़ा में राज़ी रहना चाहता हूँ। ज़ावियार का दिल दुख रहा था। अपनी सबसे कीमती चीज़ के छिन जाने का खौफ इसे चैन नहीं लेने दे रहा था। आज वो सिगरेट पे सिगरेट की राह पे था। कश लेते हुए जरदाशा की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। ज़ावियार भाई, ये गंदे काम आपने कब से शुरू कर दिए? साथ ही इसका कान पकड़कर मरोड़ा और दूसरे हाथ से सिगरेट लेकर दूर फेंका। हाय मेरी दादी, इतनी जालिम हसीना पहली बार देखी है मैंने। ज़ावियार अपना काम से हिलाते हुए बोला, आपको तो मैं बताती हूँ, अभी जाती हूँ बड़े पापा को बताने। वो जैसे ही मुड़ी, ज़ावियार ने इसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा अच्छा, सॉरी यार, टेंशन में बस। आइंदा कभी नहीं पीऊँगा। वो अपनी चोड़ी पकड़े जाने पर जी भर के शर्मिंदा हुआ। ओके, ये लास्ट टाइम बख्श रही हूँ मैं आपको, और प्रॉमिस करें दोबारा भूल कर भी ये गलती नहीं करेंगे जब तक मैं आपके साथ हूँ। आखिरी बात पर ज़ावियार ने इसे हैरत से देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं? प्रॉमिस करें। लताशा ने इसे खोए हुए देखकर अपने हाथ की तरफ इशारा किया जो वादा लेने के लिए इसके आगे फैलाई खड़ी थी। हाँ हाँ, वो चौंका। प्रॉमिस माय प्रिंसेस। इसने जल्दी से इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। थोड़ी जलन हाथ पर महसूस हुई तो वो सोचो के चुंगल से बाहर निकला। सी की आवाज़ निकली और अपने हाथ में पकड़ा सिगरेट दूर उछाला जो ख़त्म होकर इसका हाथ जला रहा था। मगर ये जलन इसके मुकाबले में कुछ नहीं थी जो इस वक्त इसके सीने में हो रही थी। इसने पास पड़ी सिगरेट की डिबिया और लाइटर उठाकर दूर उछाला। ताशा, एक चीख कमरे में गूंजी, क्यों दूर हो मुझसे? देखो देखो, आज मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं है। मेरा सब कुछ छिन गया मगर मैं कोई शिकवा भी ना कर सका। मैं तुम्हारी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूं ताशा, जिसे मैंने हर वक्त अपने पास छुपा कर रखा। अब मैंने बगैर सोचे समझे तुम्हें किसी और के हवाले कर दिया। इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बगैर। ये जुदाई का नसूर मुझे ख़त्म कर देगा। इसने अपना सर दोनों हाथों पर गिरा लिया। इसने ये बात सिर्फ अपने दिल तक छुपा कर रखी थी कि वो जरताशा से मोहब्बत नहीं, इश्क करता है। इससे पहले तो वो खुद से जाहिर करने से भी डरता था। डरता था कि कहीं वो भरोसा न टूट जाए जो इसके घर के मकीनों को अपने से ज़्यादा एक दूसरे पर है। इसने बचपन से जरताशा को बहन समझकर चाहा था, मगर वक्त इसे किसी और डगर पर ही सवार कर गया। जब खुद को अदराक हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। वो वापस पलट नहीं सकता था। पीछे गहरी खाई थी तो आगे कुआं, मगर इस बात का इजहार किसी के सामने करने से डरता था। उम्र का फ़र्क कोई ख़ास बात न थी, मगर वो डर था अपने बाप जैसे चाचू और ताबिश जैसे बेहतरीन दोस्त और भाई को खोने से। कहीं वो कुछ गलत न समझ जाए। सबसे बड़ी बात, वो जताशा को खोना नहीं चाहता था। इसने हमेशा इसे सगे भाई की तरह चाहा था। अपने मुतल्लिक ज़ावियार के एहसासात के बारे में जानकर कहीं वो इससे बदजन ना हो जाए, वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकता था। इसलिए अपने दिल की ख्वाहिश को दिल ही में दफन कर दिया।
जरताशा की बातों ने कई बार इसे चौंकाया था। वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हुआ था, मगर अगले ही पल इसका वही पुराना अंदाज इसकी हर सोच पर गिरा लगा देता। ज़ावियार से बात करने के बाद जरताशा की बेचैनी कुछ कम हुई तो इसने ब्यूटिशियन को अपना काम करने को कहा। इसने जरताशा को जेवरात के नाम पर जोड़े के हमरंग हल्के से बूंदे पहनाए और गले में इसके साथ का छोटा सा हार पहना दिया। मैम, आपके हाथ बहुत खाली लग रहे हैं, आपने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? इसे हाथों में चूड़ियां पहनाते हुए ब्यूटिशियन ने पूछा। मुझे पसंद नहीं, जरताशा ने मुख्तसर जवाब दिया। मगर आज तो आपका निकाह है, आज तो आपको लगवानी चाहिए थी मेहंदी। क्यों भाई, मेहंदी के बगैर निकाह नहीं हो सकता क्या? जरताशा मुस्कुराई। नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि आज तक ऐसी कोई दुल्हन नहीं देखी जो अपनी शादी पर मेहंदी ना लगाए। आज मेरी शादी नहीं, मैं भी अपनी शादी वाले दिन ज़रूर मेहंदी लगवाऊंगी, हाथों, बाजुओं, पाँव पे। अब खुश? नताशा ने मुस्कुरा कर इसे देखा। इस वक्त कोई ना जानता था कि वो किस तरह ये बात कर रही है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मोमिना भाभी घबराई हुई अंदर दाखिल हुई। ताशा, ताशा, वो उनका सांस फूल रहा था जिस वजह से इनसे बोला नहीं गया। काका, क्या हुआ भाभी, सब खैरियत तो है? नताशा घबरा कर इनकी तरफ बढ़ी। इन्होंने इर्द गिर्द गर्दन हिलाई। खुदारा भाभी, मुझे बताएं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ज़ावियार भाई ठीक हैं? सबसे पहला ख्याल इसका आया, क्योंकि बाकी सब मकीन बाहर लॉन में फंक्शन की तैयारी में मसरूफ़ थे और दूर था तो सिर्फ ज़ावियार। इन्होंने गर्दन को इधर उधर घुमाया। नताशा का दिल उछल कर हलक में आ गया। वो एक्सीडेंट, वो उधर से कॉल आई है। कहाँ से भाभी? प्लीज़ मुझे सही तरह बताएं, मेरा दिल बंद हो जाएगा। इसने सीने पर हाथ रखकर कहा। वो उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया है। अरसल के बड़े भाई की मौका पर ही डेथ हो गई और उनकी बीवी हॉस्पिटल में है। या अल्लाह खैर, वो इससे आगे कुछ ना बोल सकी। ताबिश भी बड़ी मामा और दादों को लेकर इनके घर जा रहे हैं। पता नहीं अब आगे क्या होगा। मेरा तो सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा है। जरताशा कुछ ना बोली। सुनो, तुम चेंज कर लो, मैं भी चेंज करके आती हूँ। ताबिश थोड़ी देर तक आते हैं, फिर हम दोनों को भी जाना है। मगर भाभी मैं। हाँ ताशा, बड़ी मामा कह रही थी तुम्हें भी जाना चाहिए। दादों ने तो कहा था कि शादी से पहले तुम्हारा उस घर में जाना मुनासिब नहीं लगता। मगर बड़ी मामा ने उन्हें समझाया कि अब वो दौर नहीं है कि लड़की शादी से पहले अपने होने वाले ससुराल ना जाए। अगर ये ना गई तो हो सकता है इसकी सास बुरा मान जाए, क्योंकि अब वक्त काफ़ी बदल चुका है। तो फिर दादू ने कहा ठीक है, थोड़ी देर के लिए चली जाए। अच्छा ठीक है भाभी, मैं चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, मैं भी देखूँ बाहर। बड़े पापा ने माजरत कर ली थी मेहमानों से, तो सब लोग वापस चले गए होंगे अब तक। इन्होंने अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों को मदऊ किया था, जिनमें शहनाज बेगम के और मोमिना के मायके वालों में से चंद एक फैमिली और लताशा के हाला मामू शामिल थे। वो कहती हुई वहाँ से चली गई। ब्यूटिशियन भी इसके साथ चलेगी। अब कमरे में जरताशा अकेली रह गई थी। लाला, ये सब क्या है? क्या हो रहा है? क्या इसलिए मेरा दिल बेचैन था या कोई और वजह? इसे अभी भी किसी खौफ ने घेरा हुआ था। क्या बस इतनी सी है ज़िंदगी? बस इतना ही इख्तियार है हमारा अपनी ज़िंदगियों पर? वो सोच रही थी। कैसे खुशी वाला घर मातम खाना बन गया। अल्लाह मदद फरमाना हम सब की, हमें हर तरह की मुश्किल से बचाना। इसने दिल से दुआ की और कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। जैसे ही जरताशा और मोमिना ने इनके घर में कदम रखा तो सामने नडाल बैठी अरसल की वालदा पर नज़र पड़ी। इन दोनों के साथ अहमद साहब और एहसन साहब भी थे। बेटा जाओ, भाभी से मिलो जाकर, अहमद साहब ने शफकत बड़े लहजे में कहा। मोमिना जरताशा को साथ लिए आगे बढ़ी तो मिसेस जब्बार की गरजदार आवाज़ ने इनके कदम रोक दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? दफ़ा हो जाओ अपनी नहुसत लेकर।
اس گھر میں آنے سے پہلے ہی میرا گھر اجاڑ دیا۔ وہ زرتاشا کی طرف بڑھیں اور دیوانہ وار چلانے لگیں۔ وہاں بیٹھا ہر شخص حیرت کا شکار تھا۔ عورتیں مڑ مڑ کر زرتاشا کو دیکھ رہی تھیں، مگر وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیوں کھڑی ہو؟ ابھی تک نکل جاؤ اپنے منحوس قدم لے کر اس گھر سے۔ انہوں نے زرتاشا کو دھکا دیا تو وہ سنبھلتے سنبھلتے بھی گر گئی۔ احمد صاحب اور احسن صاحب فوراً اس کے آگے ڈھال بنے۔ مومنہ نے اسے اٹھایا اور ساتھ لے کر پیچھے ہو گئی۔ شہناز بیگم اور دادو بھی اٹھ کر ان کے ساتھ آئیں، جو ایک طرف بیٹھی خواتین کے ساتھ دعائے پاک پڑھ رہی تھیں۔ یہ منحوس ہے، وہ پھر سے چلائیں۔ ارسل جو باہر کھڑا تھا شور سن کر اندر آیا۔ تابش بھی اس کے پیچھے دوڑا آیا۔ ارسل کی بہن نے اپنی ماں کو پکڑا۔ ماما یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بھابھی کا اس خبردار خبردار جو اسے بھابھی کہا، منحوس ہے یہ، آنے سے پہلے میرا بیٹا مار دیا۔ اپنی بیٹی کے ہاتھ جھٹک کر چلانے لگیں۔ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ارسل یہ سب دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ اپنی ماں کو زبردستی پکڑ کر چپ کروانے لگا۔ چھوڑو مجھے، میں اسے مار دوں گی۔ یہ کیوں آئی ہے؟ اسے نکالو، ڈائن ہے یہ۔ بس بہن جی، احمد صاحب طیش میں آ گئے۔ ہم یہاں آپ کا غم بانٹنے آئے ہیں اور آپ ہماری ہی بیٹی کو برا بھلا کہی جا رہی ہیں۔ کس نے کہا تھا آئیں یہاں؟ ہماری بربادی کا تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا۔ اس کی نحوست نے ہمارے گھر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ اس طرح بول رہی تھی کہ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہی مہذب اور پڑھی لکھی خاتون ہے۔ بس کریں، نحوست کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا بھی۔ اب اگر آپ نے میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں بھول جاؤں گا آپ ہمارے بہت اچھے دوست کی بیوہ ہیں۔ احمد صاحب بھی بغیر کسی لحاظ کے چلائے۔ بھول جائیں، مگر یہ مت بھولیں اس لڑکی نے دنیا میں آتے ہی اپنی ماں کو مار دیا اور اب میرے ہنستے بستے گھر کو برباد کر دیا۔ بس اب ایک اور لفظ نہیں، میری بیٹی آپ جیسے لوگوں کے قابل ہی نہیں ہے، احمد صاحب نے غصے سے کہا۔ تابش ان کی طرف بڑھا اور اپنے بازوؤں کے گھیڑے میں لیا۔ چلیں بڑے پاپا، کوئی فائدہ نہیں یہاں رکنے کا۔ وہ انہیں لے کر مڑا تو پیچھے سے مسز جبار کی آواز آئی، ہاں نہیں، قابل یہ ہمارے، آپ کے قابل ہے، آپ کا بھی بیٹا ہے نا، بنا لیں اسے اپنی بہو۔ پھر جب یہ آپ کے بیٹے کو بھی کھا جائے گی پھر میں آپ سے پوچھوں گی۔ وہ کیا بول رہی تھی شاید انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ شہناز بیگم نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ احمد صاحب تو بالکل کنگ ہو گئے تھے۔ زرتاشا کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہاں پہ موجود کوئی شخص بھی بولنے کے قابل نہ رہا تھا۔ ارسل نے اپنی بہن کو اشارہ کیا تو وہ کچھ خواتین کے ساتھ مل کر اپنی ماں کو زبردستی کھینچ کر اندر لے گئی۔ وہ کسی طور چپ ہونے کا نام نہ لے رہی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد ارسل ان کی طرف بڑھا، سوری انکل، ماما صدمے میں ہیں، اس لیے وہ کچھ بول گئیں جو انہیں نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میں ان کی طرف سے آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے بیٹا۔ اب ہمارا یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اس لیے ہم چلتے ہیں۔ اللہ انہیں صبر اور برداشت دے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ سب کو لیے باہر آ گئے۔ زرتاشا مڑے مڑے قدموں سے چل رہی تھی۔ ذہن میں اب سے کچھ دیر پہلے کہا گیا جملہ گردش کرنے لگا، ماں کو اس دنیا میں آتے ہی مار دیا۔ آج سے پہلے اسے اس بات کا کبھی احساس نہ ہوا تھا کہ اس کی ماں بھی تھی، جو اسے دنیا میں لانے کے بعد یہاں سے چلی گئی۔ اس کے لیے تو شہناز بیگم ہی ماں تھی اور گھر والوں نے کبھی کسی چیز کا ذکر ہی نہ کیا۔ اس کی تو کل کائنات اس کے ساتھ موجود تھی، اس کے ڈیڈ، بڑی ماما، بڑے پاپا، دادو بھائی اور بھابھی، جو اس کی بہن بھی تھیں اور دوست بھی، اور زاویار۔ اسے کبھی کسی اور رشتے کا نہ تو احساس ہوا اور نہ کسی نے ضرورت محسوس ہوئی۔ پھر یہ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ زاویار بھائی، اس کے لب ہلے۔ کیا کہا انہوں نے بڑے پاپا کو؟ بہو، اس کے ذہن میں جماکا ہوا۔ وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی۔ کسی سے نظر ملانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ وہ کس طرح گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی، کب راستہ کٹا اور وہ گھر پہنچ گئی، ان سوچوں کے دوران اسے سفر کا پتہ ہی نہ چلا۔ تاشا چندہ گھر آ گیا ہے، چلو اندر۔ مومنہ بابی کی آواز اسے حال میں لے کر آئی۔ جی، اس نے کوئی نظروں سے اسے دیکھا۔
پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی موجود نہ تھا، سب اندر جا چکے تھے۔ وہ بھی نکل کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر آ گئی۔ حال کمرے میں سب بیٹھے نظر آئے۔ دادی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، بھول جاؤ کہ ہمارا اس گھر سے کوئی رشتہ تھا۔ ہم اتنے گرے پڑے نہیں کہ اپنی لاڈوں میں پلی بیٹی ایسے نیچ لوگوں کے حوالے کر دیں جو اللہ کی مصلحت کو انسان کی غلطی تصور کرتے ہیں۔ جی اماں، میں بھی آج ان کی اصلیت دیکھ کر اپنی بیٹی ان لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ احمد صاحب کی آواز تھی، جو بہت دیر سے خاموش بیٹھے تھے۔ احسن صاحب کو تو گویا چپ لگ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد بھابھی اس کے کمرے میں آئی، مگر دروازہ بند ملا۔ تاشا، دروازہ کھولو، مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ انہوں نے پھر دروازہ پیٹا۔ دروازہ کھولو زرتاشا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ جائیں بھابھی پلیز، میں نہیں چاہتی میری نحوست اس گھر پر پڑے۔ اندر سے چلانے کی آواز آئی، شٹ اپ، بند کرو یہ فضول بکواس اور دروازہ کھولو، ڈیڈ بلا رہے ہیں تمہیں۔ نہیں آنا مجھے باہر، آپ جائیں، اس نے صاف انکار کیا۔ ٹھیک ہے، اب ڈیڈ خود ہی تمہیں آئیں گے بلانے، وہ کہہ کر مڑی تو سامنے احسن صاحب کھڑے نظر آئے۔ ڈیڈ آپ کیوں آ گئے؟ میں لا ہی رہی ہوں اسے، انہوں نے احسن صاحب سے کہا، جو غم کی تصویر لگ رہے تھے، جنہیں چند گھنٹوں نے بوڑھا کر دیا تھا۔ ڈیڈ، مومنہ نے انہیں پکارا جو سینے پر ہاتھ رکھے درد سے کرا رہے تھے۔ ڈیڈ، ڈیڈ کیا ہوا ہے؟ مومنہ نے انہیں تھاما۔ احسن صاحب نے ایک نظر زرتاشا کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی اور نیچے جھکتے چلے گئے۔ تابش، بڑے پاپا، مومنہ چلانے لگی، دیکھیں ڈیڈ کو کیا ہوا، ڈیڈ پلیز آنکھیں کھولیں۔ وہ چیخ چیخ کر انہیں آوازیں دے رہی تھی۔ سب لوگ شور سن کر دوڑے چلے آئے۔ زرتاشا نے بھی مومنہ کی آواز سنی تو دروازہ کھول کر باہر آئی۔ جیسے ہی نظر زمین پر پڑے احسن صاحب پر پڑی تو قدم اٹھنے سے انکاری ہو گئے۔ ڈیڈ، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آنکھیں کھولیں پلیز، تابش انہیں پکار رہا تھا جو زمین پر بے سدھ پڑے تھے۔ گھر میں ایک دم چیخو پکار پھیل گیا۔ تابش، اسے ہاسپٹل لے جانا ہے، چلو جلدی کرو۔ یہ احمد صاحب کی آواز تھی۔ ایمبولینس کا انتظار کر کے وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ دونوں انہیں گاڑی میں ڈالے ہسپتال روانہ ہو گئے۔ ہر کوئی غم سے نڈال تھا۔ اماں کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ جس ماں کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو تو کیا حال ہوگا اس کا۔ کچھ دیر گزری تو احمد صاحب نے گھر فون کر کے زرتاشا کو لانے کو کہا۔ احسن صاحب کی حالت خطرے سے خالی نہیں تھی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ کچھ دیر کے لیے ہوش میں آتے ہی زرتاشا کو پکارنے لگے۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر احمد صاحب نے زرتاشا کو ہسپتال بلا لیا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، آنکھیں خشک تھیں۔ شہناز بیگم ڈرائیور کے ہمراہ اسے لے کر ہسپتال پہنچی تو تابش نے اسے دیکھ کر دوسری طرف رخ پھیر لیا۔ شاید وہ بھی زرتاشا کی حالت دیکھ نہ پایا تھا۔ احمد صاحب نے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے ساتھ لیے ICU کی جانب بڑھے۔ ڈاکٹر سے اجازت لے کر اسے اندر جانے کو کہا۔ جاؤ بیٹا، تمہارے ڈیڈ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس نے حالی حالی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا تھا ان کی آنکھوں میں؟ کوئی اجڑی ہوئی ویران زندگی کی مثال لگ رہی تھی۔ احمد صاحب سے برداشت نہ ہوا تو رخ پھیر لیا۔ آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ تاشا میری جان، جاؤ اپنے ڈیڈ کی بات سنو۔ بری بات ہے، ایسے کسی کو انتظار نہیں کرواتے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں، شہناز بیگم نے کہا۔ بڑی ماما، میں نہیں جاؤں گی، ڈیڈ بھی مجھ سے۔ اس سے آگے وہ کچھ بول نہ سکی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شہناز بیگم نے اسے گلے لگایا۔ یو آر اے بریو گرل، میری بیٹی ہونا ایسی بات نہیں کرتے، اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ چلو شاباش، جلدی جاؤ اپنے ڈیڈ کی بات سن کے آؤ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کی طرف دھکیلا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ احسن صاحب مشینوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ ان کے قریب گئی اور انہیں پکارنے لگی۔ ڈیڈ، آپ کی تاشا آ گئی ہے۔ ڈیڈ، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، آنسوؤں کے دوران وہ بول رہی تھی۔ احسن صاحب اس کی آواز سن رہے تھے۔ زرتاشا نے ڈرتے ڈرتے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ڈیڈ، آنکھیں کھولیں پلیز۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ خود کو بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ احسن صاحب نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ڈیڈ، میں نے کچھ
نہیں کیا، اس نے تڑپ کر کہا۔ تاشا، دھیان مت دینا کسی کی بات کا، میری بیٹی ہو تم، رحمت ہو۔ یہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کی آواز مدھم ہو گئی۔ تاشا نے گھبرا کر انہیں دیکھا، پھر سامنے لگی مشینوں کو دیکھنے لگی۔ ڈیڈ، ڈیڈ، اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ ڈاکٹر ان کی بگڑتی حالت دیکھ کر ان کی طرف بڑھے۔ ایک نرس تاشا کو باہر بھیج رہی تھی، مگر وہ وہیں کھڑی باپ کو خود سے دور جاتا دیکھتی رہی۔ میری بہادر بیٹی، ایک بھی آنسو نہیں۔ اس سے آگے وہ کچھ بول نہ سکے۔ سرتاشا الٹے قدموں باہر نکلی اور ہسپتال سے باہر کی طرف بھاگی۔ تابش نے اسے نکل کر باہر جاتا دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگا، اسے پکڑ کر اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ بھیا، وہ ڈیڈ۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر نکلا۔ احمد صاحب فوراً ڈاکٹر کے پاس گئے۔ کیسا ہے احسن؟ آئی ایم سوری، ہی از نو مور، ڈاکٹر اپنے روایتی انداز میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ انہیں زندگی نے اتنی مہلت ہی دی تھی، ان کا زندگی سے ناتا ٹوٹ گیا۔ تابش نے جیسے ہی سنا، زرتاشا کو خود سے دور کیا اور ڈاکٹر کو آواز دی۔ ڈاکٹر مڑا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تابش نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا بکواس کی ہے میرے ڈیڈ؟ احمد صاحب یہ سب دیکھ کر ان دونوں کی طرف آئے اور ڈاکٹر کو تابش کی گرفت سے آزاد کروایا۔ چھوڑو تابش بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ بڑے پاپا، یہ ڈیڈ کے بارے میں مار دوں گا میں اسے، ایسا بولا تو وہ ایک بار پھر ڈاکٹر پر جھپٹا۔ تابش ہوش کرو، احمد صاحب نے اسے پڑے دھکیلا اور ڈاکٹر سے معذرت کرنے لگے۔ پھر وہ تابش کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے دور لے آئے جہاں زرتاشا اور شہناز بیگم کھڑی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھیں۔ شہناز بیگم کی آنکھیں پانی سے بھری تھیں، مگر زرتاشا خالی خالی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پاس ان کا ڈرائیور بھی احسن صاحب کی موت کی خبر سن کر آپ دیدہ کھڑا تھا۔ اشرف، تم ان لوگوں کو لے کر گھر چلو، میں ڈیڈ باڈی لے کر آتا ہوں، انہوں نے ڈرائیور سے کہا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا اپنے ڈیڈ کو چھوڑ کر، کچھ نہیں ہوا ڈیڈ کو، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، تابش چلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کہیں مت جاؤ۔ اس کو جواب دے کر وہ شہناز بیگم کی طرف بڑھے۔ آپ جائیں تاشا کو لے کر، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہم لوگ کچھ دیر میں گھر پہنچتے ہیں، پلیز اماں کو سنبھال۔ احمد صاحب سے مزید بولا نہ گیا۔ چھوٹے بھائی کی اچانک موت اور بچوں کی اجڑی حالت دیکھ کر انہیں اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سنبھال لوں گی، آپ حوصلہ کریں، ان بچوں کو کون سنبھالے گا اگر آپ ہمت ہار گئے؟ شہناز بیگم نے شوہر کو تسلی دی اور زرتاشا کو ساتھ لیے باہر چلی گئیں۔ ڈرائیور انہیں لے کر گھر پہنچا تو مومنہ گاڑی کی آواز سن کر باہر بھاگی آئیں۔ شہناز بیگم نے زرتاشا کو گاڑی سے نکالا، وہ مرے مرے قدم اٹھا کر آگے چلتی گئی۔ بڑی ماما، باقی سب کہاں ہیں؟ ڈیڈ کیسے ہیں؟ مومنہ نے شہناز بیگم کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور مومنہ کو گلے لگا کر رونے لگیں۔ بڑی ماما، کیا ہوا ہے ڈیڈ؟ اس سے مزید کچھ بولا نہ گیا۔ احسن صاحب چلے گئے، چھوڑ کر چلے گئے ہمیں، وہ رو رو کر کہنے لگیں۔ مومنہ کو تو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تو ان سے دور ہٹی، پھر اگلے ہی پل انہیں کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ بڑی ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سچ کہہ رہی ہوں بیٹا، ہمارے گھر کو نظر لگ گئی، احسن بھائی ہمیں چھوڑ گئے۔ آنسو ابھی تک جاری تھے۔ اچانک انہیں اماں کا خیال آیا۔ اماں کدھر ہیں؟ اور تاشا، وہ کہاں گئی؟ ابھی تو ادھر تھی۔ انہوں نے نظر گھما کر اپنے اطراف میں دیکھا، وہ اندر چلی گئی ہے اور دادو تو اس وقت سے جائے نماز پر بیٹھی ہیں۔ اللہ نے ان کی بھی نہیں سنی، مومنہ نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ بس بیٹا، سنبھالو خود کو، ہمت سے کام لینا ہے ہم نے۔ تاشا کی حالت نہیں ٹھیک اور تابش تو جیسے دیوانہ ہو گیا ہے۔ میرے بچے، اللہ نے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے میرے بچوں کو۔ کچھ آنسو پھر ان کی آنکھوں سے گرے، مگر انہوں نے رگڑ دیا۔ میں اماں کو دیکھوں؟ تم زرتاشا کے پاس جاؤ، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے ڈیڈ باڈی لے کر، وہ کہتے ہی اندر چلی گئیں۔ اماں کے کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ جائے نماز پر بیٹھیں، اپنے جڑیوں والے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں پھیلائے بیٹھی نظر آئیں۔ اماں، انہوں نے خلے سے پکارا۔ اماں نے آنکھیں کھولی اور بھیگی آنکھوں سے شہناز بیگم کی طرف دیکھا۔ میرا بچہ کیسا ہے شہناز؟ اللہ سے بہت مانگا ہے، آگے اس کی مرضی۔ اماں، وہ ان کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گئیں۔ بولنا بہو، اللہ نے میری سن لی؟ انہوں نے ایک امید سے پوچھا۔
اماں، اللہ تو سب کی سنتا ہے مگر کرتا وہی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وہ ایک ماں کی آس نہیں توڑ سکتی تھیں۔ ان میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ ایک ماں کو بتا دیں کہ اللہ نے ان کا بیٹا ان سے لے لیا ہے۔ بہو مجھے اور مت آزما، بس یہ بتا دے احسن۔ اماں سے آگے بولا نہ گیا، ان کی آواز رندی گئی۔ جڑیوں بڑا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ اماں احسن بھائی جس کی امانت تھی اس کے پاس چلے گئے۔ شہناز بیگم نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ اماں چپ چاپ آنسو بہاتی رہیں، نہ شور کیا نہ اللہ سے کوئی شکوہ۔ کچھ دیر گزری تو سیدھی ہوئیں، پھر اپنے کانپتے ہاتھ شہناز بیگم کے ہاتھوں پر رکھے۔ وہ آ گیا ہے، آہستگی سے سوال کیا جیسے یہ بات خود سے بھی چھپانا چاہتی ہوں۔ لا رہے ہیں؟ آپ آئیں باہر۔ وہ انہیں ساتھ لیے باہر آ گئی۔ میت گھر آ گئی۔ گھر میں لوگوں کا ہجوم لگ گیا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ طرح طرح کے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ احمد صاحب نے زاویار کو بتانا مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ فوری طور پر نہیں آ سکتا تھا اور اس طرح پردیس میں تنہا بیٹھ کر پریشان ہوتا۔ زرتاشا تو جیسے رونا بھول گئی تھی۔ شہناز بیگم نے بہت کوشش کی مگر اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرا۔ جنازہ اٹھایا تب بھی اس پر کوئی فرق نہ پڑا۔ اس کے بعد اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اگلے دن کلہانی کے وقت بھی مومنہ اسے زبردستی باہر لے آئیں۔ اماں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر بہت پیار کیا مگر وہ کھوئی کھوئی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیچاری پیدا ہوئی تو ماں چلی گئی، نکاح تھا تو وہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ کہتے ہیں دولہے کا بھائی مر گیا۔ اوئے ہوئے کتنی بدبخت ہے۔ کسی عورت کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ہاں تو اور کیا، دیکھو اب باپ بھی اسی کا غم لے کر اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک اور خاتون کی آواز تھی۔ معاف کیجیے گا آنٹی، یہاں آپ ہمارا غم بانٹنے آئی ہیں یا ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے؟ مومنہ جو ان کے پیچھے بیٹھی یہ سب سن رہی تھی، ایک دم پکاری تو وہ ہڑبڑا گئیں۔ وہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے بیچاری تنہا رہ گئی، اور ویسے بھی جس لڑکی کی ماں اور پھر باپ اس کی وجہ سے چلے جائیں تو لوگ اسے منحوس کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور اونچی آواز سے کہنے لگی، خبردار اپنی سوچ کا معیار اونچا کریں یا ان بڑے بڑے محل جیسے گھروں میں آپ لوگ رہتی ہیں نا انہیں گرا دیں، کیونکہ جب تک سوچ نہیں بدلے گی تب تک آپ لوگ جتنا مرضی پڑھ لکھ لیں، جتنی مرضی بڑے محلوں بنگلوں میں رہ لیں، جاہل ہی رہیں گے۔ مومنہ بھی چلائی، دیکھو تم اپنی یہ فضول کی تقریر کر کے ہمیں تو چپ کروا سکتی ہو مگر ان سب کو کیسے چپ کرواؤ گی جو باہر یہ باتیں کر رہے ہیں؟ میں کون ہوتی ہوں چپ کروانے والی؟ وہ ذات اوپر بیٹھی ہے، میں صرف اس سے دعا کروں گی کہ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔ اگر مسلمان ہیں تو اپنے دین کو سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا کریں۔ یہ جو ہر بندہ ایک دوسرے کو اپنی مرضی سے جانچتا پھر رہا ہے نا، وہ مجھے دکھا دے اللہ نے قرآن میں کہاں لکھا ہے جس کی ماں اس کی پیدائش پر مر گئی تو وہ منحوس ہو گئی، جس کا رشتہ ٹوٹ گیا وہ لڑکی بدبخت ہے۔ خدا را قرآن کو عربی میں پڑھ کر رکھ دینے کے بجائے اسے اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سمجھ بھی لیں تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے اور دوسروں کو بھی جینے دیں۔ یقین مانیے آپ لوگوں کی یہ ڈگریاں اور گھر گاڑیاں آپ کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ یہ ماڈرن ڈریسز پہن کر آپ اب تک اپنی جہالت ختم نہیں کر سکیں کیونکہ آپ کی سوچ وہی ہے چھوٹی۔ اب آپ جا سکتی ہیں اور بہتر ہوگا دوبارہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے 100 بار اپنی سوچ کو پرکھیں۔ مومنہ انہیں باہر کا راستہ دکھا کر وہاں سے چلی گئی۔ ادھر بیٹھی ہر ایسی سوچ رکھنے والی عورت لاجواب ہو گئی تھی۔ بہت سی عورتوں نے مومنہ کو دل ہی دل میں داد دی کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اوپر سے تو مہذب ہونے کا لبادہ اوڑھے ہوتے ہیں مگر اپنی سوچ کو اس جہالت کے اندھیرے میں ڈانپے رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کی اس جہالت کو ختم کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ دن گزرتے گئے۔ احمد صاحب کو گئے کئی دن ہو گئے تھے مگر تابش ابھی تک غم سے باہر نہ آیا تھا۔ زرتاشا بھی اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی، نہ کسی سے بولتی نہ ہنستی، اپنی شرارتیں تو بھول ہی گئی تھی۔ یونیورسٹی کھلنے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ بسمہ اور ہانیہ گاہے بگاہے اس سے ملنے آتی رہتی، وہ گھنٹوں اس کے پاس گزارتی مگر وہ ہوں ہاں کے علاوہ ان سے کوئی بات نہ کرتی۔ احمد صاحب سے مزید اس کی حالت دیکھی نہ گئی تو زاویار کو فون کر کے فوراً واپس آنے کا کہا۔ اس کے اصرار پر انہیں بتانا پڑا جو سب یہاں پیتا ہے۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہا، پھر جیسے تیسے کر کے
اپنی واپسی کی ٹکٹ کنفرم کروائی اور پاکستان آ گیا۔ گھر داخل ہوا تو سامنا شہناز بیگم سے ہوا۔ ان کی نظر بھی زاویار پر پڑی تو دوڑتی ہوئی اس سے لپٹ گئیں۔ زاویار سب برباد ہو گیا، ہمارا ہنستا بستا گھر ویران ہو گیا۔ تم چلے گئے تھے تو دیکھو تمہارے چاچو، وہ زاروں کی طرح رو رہی تھیں۔ زاویار نے مضبوطی سے انہیں خود میں بھینچ رکھا تھا، وہ بھی آپ دیدہ تھا۔ ماما یہ سب کیسے ہوا؟ آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بیٹا کیسے بتاتے، تم وہاں پریشان ہوتے، وہ اسے الگ ہو کر کہنے لگیں۔ پھر اسے پاس پڑے صوفے پہ بٹھا کر ہر بات حرف بحرف بتا دی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اتنا کچھ ہو گیا ماما، اور آپ لوگوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ کم از کم مجھے بتاتے تو صحیح، میں کسی بھی طرح واپس آ جاتا۔ چاچو سے بچھڑنے کا غم اسے بے چین کر گیا۔ زرتاشا کیسی ہے؟ سب سے پہلے خیال اسی کا آیا۔ اور دادو جان کیسی ہیں؟ تابش؟ بیٹا اماں تو بہت حوصلے والی ہیں، انہوں نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا ہے۔ تابش کی بھی حالت بہت بری ہے۔ آج تمہارے بابا جان اسے زبردستی آفس لے کر گئے ہیں، کہہ رہے تھے وہاں لوگوں سے ملے گا تو ذہن کچھ بدلے گا۔ اور زرتاشا؟ سب سے زیادہ اس کے لیے دل بے چین ہو رہا تھا۔ بیٹا اس کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، وہ نہ تو کچھ بولتی ہے نہ کھاتی پیتی ہے۔ اسے بہت رلانے کی کوشش کی مگر نہیں روتی۔ جب سے احسن بھائی سے ہاسپٹل میں مل کر آئی تھی اس وقت سے اسے چپ لگ گئی ہے۔ میں چلتا ہوں ادھر۔ آپ چلیں گی؟ زاویار نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا میں بھی ادھر ہی ہوتی ہوں، بس اب تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ چلو تم سب سے مل لو، وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیں۔ مومنہ کھانا لے کر زرتاشا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ زرتاشا چندہ کھانا کھا لو، اس نے کوئی جواب نہ دیا اور آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی رہی۔ زرتاشا؟ انہوں نے اس کی آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ اٹھو کھانا کھا لو۔ بھوک نہیں ہے مجھے نہیں کھانا۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ صبح سے کچھ نہیں کھایا تم نے، ایسے ہی پڑی ہو، اٹھو جلدی۔ انہوں نے نوالا بنایا اور اس کے منہ کے پاس کیا۔ زرتاشا نے باغور انہیں دیکھا اور ہاتھ چٹک دیا۔ کہا نہ بھابھی بھوک نہیں ہے، جائیں آپ یہاں سے، وہ چلائی۔ تاشا چندہ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں کر رہی ہو؟ چلی جائیں بھابھی۔ زاویار دادو سے مل کر اسی کے کمرے میں آ رہا تھا، اس کی آواز سن کر ٹھٹک گیا۔ جائیں یہاں سے، پاس مت آیا کریں میرے، میں منحوس ہوں۔ مومنہ نے اسے پکڑ کر ساتھ لگایا۔ تاشا ایسے نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ وہ الٹا سوال کرنے لگی۔ زاویار نے اندر قدم رکھا۔ تاشا اس کی پکار پر زرتاشا نے رخ موڑ کر دیکھا۔ زاویار بھائی؟ آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ پل بھر میں وہ بیڈ سے اتری اور درمیانی فاصلہ طے کر کے زاویار تک پہنچی۔ زاویار بھائی آپ آ گئے؟ وہ اس کے چہرے کو چھو کر خود کو یقین دلوانے لگی۔ ہاں میں آ گیا اپنی پرنسس کے پاس۔ اس نے اسے کندھوں سے تھاما۔ زرتاشا اسے حالی حالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ زاویار کو ان ویران آنکھوں سے خوف محسوس ہوا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ کہاں تھے؟ میں آپ کو بلا رہی تھی، وہ کھوئے کھوئے انداز میں پوچھنے لگی۔ تم نے بلایا تو میں آ گیا ہوں نا۔ زاویار پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا۔ نہیں، آپ اتنی دیر سے آئے ہیں، وہ ڈیڈ بلا رہے تھے آپ کو۔ انہوں نے مجھے بھی بلایا تھا، میں نہیں گئی تو وہ ناراض ہو گئے۔ آپ نے بھی ان کی بات نہیں مانی تھی نا، وہ آپ سے بھی ناراض ہو گئے۔ وہ دیوانہ وار بولتی گئی۔ زاویار نے کوئی جواب نہ دیا۔ زاویار بھائی بولیں، آپ بول کیوں نہیں رہے؟ آپ بھی ناراض ہیں، سب ناراض ہیں، آپ ڈیڈ کو لے آئیں، وہ آپ کی بات مانتے ہیں نا؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ تاشا وہ نہیں آئیں گے، زاویار نے اسے کندھوں سے تھام کر سختی سے کہا۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں ہمیں چھوڑ کر۔ نہیں جھوٹ بولتے ہیں آپ، جھوٹے ہیں، وہ چلانے لگی۔ شور سن کر شہناز بیگم بھی اس کے کمرے میں آ گئیں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، وہ مر گئے ہیں، سنا تم نے؟ وہ بھی چلایا۔ وہ اسے رلانا چاہتا تھا، اسے ہوش میں لانا چاہتا تھا۔ جھوٹ ڈیڈ نہیں۔ زاویار بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا، ایسے مت کہیں۔ اس نے زاویار کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زاویار نے اسے پکڑا تو وہ اس کے سینے سے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ زاویار سے اس کی حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ میری وجہ سے ہوا سب، ڈیڈ کہاں چلے گئے؟ وہ چلا رہی تھی، آنسو متواتر سے بہتے جا رہے تھے۔ زاویار بھائی، وہ اسے آگے اس کی آواز بند ہو گئی
اور وہ زاویار کی باہوں میں جھول گئی۔ وہاں کھڑی شہناز بیگم و مومنہ کی دبی دبی چیخ سنائی دی، تاشا تاشا اٹھو، آنکھیں کھولو۔ زاویار سے جھنجھوڑنے لگا مگر وہ کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ پھر وہ اسے باہوں میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا۔ ماما میں اسے ہاسپٹل لے جا رہا ہوں۔ ہاں میں بھی چلتی ہوں۔ وہ بوکھلائی ہوئی اس کے پیچھے بھاگیں۔ ان کے جاتے ہی مومنہ اماں کے کمرے میں آئی۔ سامنے دیکھا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھیں۔ پاس بیڈ پر دعا لیٹی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اماں نے سوالیہ نظروں سے مومنہ کو دیکھا۔ دادو، تاشا آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جس وجہ سے وہ بول نہ پا رہی تھی۔ کاکا کیا ہوا میری بچی کو؟ دادو اسے بچا لیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہماری گڑیا کو۔ مومنہ نے دادو کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ کدھر ہے وہ؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ ہسپتال۔ زاویار بھائی اور بڑی ماما اسے ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ جھائے نماز بچھا کر بیٹھ جا، اللہ سے دعا کر، مجھے بھی اپنا کام کرنے دے، آج میں اللہ سے اپنی منوا کر ہی اٹھوں گی۔ دادی نے کہتے ہی اپنے ہاتھوں سے مومنہ کے ہاتھ چھڑوائے اور حاجت کے نوافل کی نیت باندھ لی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ اللہ کے آگے گڑ گڑا رہی تھیں۔ مومنہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اللہ کے آگے حاضری دی۔ وہ اللہ سے اپنے گھر کی خوشیاں واپس مانگ رہی تھی۔ کافی وقت گزر گیا تو اس نے زاویار کو کال کی۔ اس نے دعا کرنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ کچھ دیر گزری تو تابش کی کال آ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کی۔ ہاں مومنہ، تاشا ٹھیک ہے اب؟ آج ادھر ہی رکنا پڑے گا، بہت زیادہ سٹریس کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، تابش نے درد بڑی آواز میں بتایا۔ یا اللہ خیر، ہوش میں ہے اب؟ ڈاکٹر نے پرسکون رکھنے کے لیے انجیکشنز دیے ہیں، ابھی انہی کے زیر اثر ہے، ویکنس بھی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے رکھنا پڑا۔ اچھا میں آ جاؤں ہاسپٹل؟ اس سے ملنے کو دل بے چین ہو رہا ہے، مومنہ نے تڑپ کر کہا۔ یار ابھی فائدہ نہیں آنے کا، وہ میڈم تو ہمارا چین لوٹ کر خود پرسکون سو رہی ہے، تابش نے ماحول کو نارمل کرنے کے لیے مذاق سے کہا۔ اور ویسے بھی دادو گھر پر ہیں اور دعا کو بھی ان کے پاس چھوڑ کر نہیں آ سکتی، مگر تابش ملازم ہے ان کے پاس، میں سکینہ کو کہتی ہوں وہ دادو کے پاس رک جائے۔ مومنہ بضد ہوئی۔ نہیں ایسا کرو، میں کچھ دیر تک بڑی اماں کو لے آؤں گا گھر، وہ بھی تھوڑی دیر آرام کر لیں، تب تم آ جانا۔ اوکے ٹھیک ہے، کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔